बेंच की बात हुई है, क्रेडिट इमरान खान को देना चाहिए। इस पे मैं उनको मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। कंबाइंड अपोजिशन बनेगी, प्रेशर बिल्डअप होगा। हमने अभी फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बनाया, ये हमारी मेहरबानी है। गुस्सा जो है ये सीक्रेट बैलेट के ऊपर निकलता है। हम हुकूमत का हिस्सा नहीं है, आपका तावन दरकार है। हम अभी भी बैठे हुए हैं आजाद बेंचों पे। ये उनका इस्तेहकाक है कि वो किस बेंच पे बैठे। मुल्क इस इमेच्योर गवर्नमेंट से संभाला नहीं जा रहा। मैं अर्ज कर रहा हूँ, अगर हुकूमत खुद गिर रही है तो हम उसको पता नहीं बचा पाएंगे या नहीं पाएंगे। मेरी आपसे भी मुअद्दबाना गुजारिश है, चंद जुमलों में बता दें वो क्या कहना चाहते हैं। जरा हौसला तो कर लें। वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूअर्स, कल अपोजिशन की जो मीटिंग हुई, जो इजलास हुआ, उसमें डिसाइड किया गया कि एक नया चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो है वो बनाया जाएगा, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के अलावा दीगर अपोजिशन पार्टीज़ को भी जो है वो शामिल किया जाएगा। आसिफ अली जरदारी साहब का ये कहना था, उनका जो मशवरे थे वो ये कहा जा रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के हवाले से काफ़ी सख्त थे। उनका ये कहना था कि मिलिट्री कोर्ट्स का मामला हो या फिर मामला हो मिनी बजट का, हुकूमत को और इस्टेब्लिशमेंट को जो है वो टफ टाइम जो है वो देना चाहिए। उनका ये भी कहना था कि जब मुनासिब वक्त हो तो सेनेट में भी तब्दीली लाएंगे और अवामी एहतजाज का रुख भी जो है वो इख्तियार किया जाएगा। अभी आसिफ अली जरदारी साहब की बात हो रही है। दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो शहबाज शरीफ साहब का जो रवैया है वो इस वक्त मफामती जो है वो नज़र आ रहा है। अगले दिन हमने देखा कि शहबाज शरीफ साहब ने मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से भी उनके बड़े पॉजिटिव जो हैं वो व्यूज़ थे। तो एज़ फार एज इस्टेब्लिशमेंट इज़ कंसर्न, जो ये एक स्टिकिंग पॉइंट है, इस पे क्या कन्वर्जेंस हो पाएगी या नहीं, दैट रिमेन्स टू बी सीन। या फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से जो ये एक रेजिस्टेंस है ये आर्जी है, इस पर भी बात करेंगे। साथ ही साथ बेशक इस पॉइंट पे, मिलिट्री कोर्ट्स के पॉइंट पे एक कन्वर्जेंस फ़िलहाल नज़र ना आ रही हो, लेकिन जहां कन्वर्जेंस नज़र आ रही है वो है हुकूमत को टफ़ टाइम देने के हवाले से। हुकूमत इस वक्त जो है वो ये जो दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं इन्होंने डिसाइड किया है कि हुकूमत को जो है वो हम टफ़ टाइम देंगे। हुकूमत अब क्या करेगी, क्योंकि बड़ी थिन मेजॉरिटी पे खड़ी है इस वक्त हुकूमत, ना सेनेट में नंबर्स हैं, ना उस तरह जो है वो मेजॉरिटी जो है वो नेशनल असम्बली में है, पंजाब असम्बली में भी उस तरह मेजॉरिटी जो है वो नहीं है। आए दिन जो है वो जो इंडिपेंडेंट्स हैं वो नाराज़ होते नज़र आ रहे हैं, जो इत्तेहादी हैं वो या खुद नाराज़ हो रहे हैं कि उनके मुतालबात जो हैं वो पूरे नहीं किए जा रहे, या कुछ मिनिस्टर्स जो हैं वो उनको ऑफेंड कर रहे हैं। क्या ये जानबूझ के किया जा रहा है, क्या हो रहा है, क्या ये चला पाएगी हुकूमत, इस तरह ऐवान किस तरह चलेगा, इस पर भी बात करेंगे। और अपने प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से हम 3 अहम सवाल उठाएंगे। सवाल नंबर 1, क्या हुकूमती इत्तेहाद की वफाकी वुज़रा की लापरवाही का बोझ उठा पाएगी? सवाल नंबर 2, क्या तहरीक इंसाफ को फॉरवर्ड ब्लॉक की सियासत का बदला मिल गया है? और क्या सवाल नंबर 3 जो हम करेंगे वो ये है कि पार्लिमानी उमूर चलाने में नाकामी पर हुकूमत का लाए अमल आखिर क्या होगा? हुकूमत से हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर रमेश कुमार साहब। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। अज़मा बुखारी साहिबा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से हमें ज्वाइन कर रही हैं लाहौर से, और शैला रज़ा साहिबा हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ज्वाइन कर रही हैं कराची से। आप दोनों मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। तो अगर अज़मा साहिबा से शुरू करूँ, अज़मा साहिबा मुझे ये बताइए कि एक तरफ नज़र आ रहा है कि ऑफेंसिव जो है वो रवैया नज़र आ रहा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इज़ ऑन दी ऑफेंसिव इस वक्त, आप लोग जो हैं वो डिफेंसिव, आपकी जो है इस वक्त सियासत जो है वो नज़र आ रही है। एक को बज़ाहिरन लग रहा है कि रिलीफ मिल रहा है, दूसरा शायद रिलीफ का जो है वो मुंतज़िर है। तो ये कन्वर्जेंस किस तरह होगी? मतलब आप मिलिट्री कोर्ट्स का ही मामला ले लें, शहबाज शरीफ साहब का बिल्कुल पॉइंट ऑफ व्यू और है, आसिफ अली जरदारी का पॉइंट बिल्कुल उससे बरअक्स है। तो किस तरह ये कन्वर्जेंस किस तरह हो पाएगी? शुक्रिया मारिया। देखिए, इसमें मेरी गुजारिश ये है कि हम 2 मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और हमारे मुख्तलिफ इश्यूज़ पे मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं, इसमें तो कोई इतनी अचंभे की बात नहीं है। लेकिन जो आपने कहा कि कोई हमारी बड़ी डिफेंसिव पॉलिसी है, मेरा ख्याल है कल अगर आप शहबाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट निकाल के देखें जो उन्होंने नेशनल असम्बली में कहा, जो उन्होंने कहा वो शायद ही कोई और कह सकता है जी। और जिस तरह से उन्होंने जो है वो क्रेडिट दिया, जो इस वक्त एक इदारे के सरबराह जो हैं वो मुल्क की मईशत को संभालने के लिए जो इक़दामात कर रहे हैं उसके हवाले से, और मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर हो सकता है शहबाज शरीफ साहब की राय जो है बिल्कुल मेरी एक अपनी ज़ाती राय है, उनकी भी एक राय है,
لیکن اگر آپ کو یاد ہو کہ کل کی میٹنگ کے بعد یہ طے کیا گیا ہے کہ ایک کمیٹی بنے گی، جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی، اور وہ تمام ملٹری کورٹ سمیت تمام معاملات جو ہیں، وہ جو ہمارا بیسکلی فوکس جو ہے وہ 23 جنوری کا وہ منی بجٹ ہے جو آنے والا ہے، اس کے حوالے سے وہ جو تمام معاملات ہیں وہ کمیٹی جو ہے وہ طے کرے گی، اور جب وہ کمیٹی طے کرے گی تو ظاہر ہے وہ تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہے اس کو فالو کریں گی. سو اس لیے یہ اس کے اوپر قطعی پر ہمارا ایک منیمم ایجنڈا ہے، اور ہمیشہ آپ اپوزیشن میں آپ ایک دوسرے کو دے کچھ نہیں سکتے ہوتے ہیں، آپ صرف ایک منیمم ایجنڈا یہی ہو سکتا ہے کہ حکومت جو ہے اس کی نالائکیاں اور اس کی جو نکمہ پن ہے اس کو سامنے لایا جائے، اور خاص طور پر جو عوام ان کی پالیسیوں کا شکار ہو رہے ہیں، جو روٹی اور جو ایک گیس کے بلوں پہ اور بجلی کے بلوں میں وہ جو الجھا دیا گیا ہے، جو عام آدمی کی زندگی اجیرن کر دی ہے اس حکومت نے، اس کو ایکسپوز کیا جائے، اس کے خلاف ایک منظم اپوزیشن کی جائے. اور یہ منیمم ایجنڈا جو ہے یہ میرا خیال ہے کہ اپوزیشن کی تمام جماعتوں کو کرنا بھی چاہیے، اور ہمیشہ میرا خیال ہے ہر پارلیمنٹ میں ہوتا بھی ہے. ٹھیک. اچھا عظمت صاحبہ، میں اس وقت آپ کو انٹرپٹ نہیں کیا، لیکن جب میں ڈیفینسو کی بات کر رہی تھی تو میں نے پہلے اسی لیے ابتدائی میں کہا حکومت کے حوالے سے میں بات نہیں کر رہی تھی. ڈیفینسو رویہ آپ کا جو ہے وہ بڑا نپا تولا جو ہے، جیسے آپ نے کہا کہ سپاہ سالار کے لیے بڑے جو ہے وہ پازیٹیو انہوں نے ورڈز استعمال کیے. میرا مطلب تھا ڈیفینسو جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے نپا تولا ہے. اس طرح آپ ایک طرح سے اپنے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرتے نظر آ رہے ہیں. دوسری جانب اگر ہم پاکستان پیپلز پارٹی دیکھیں تو وہ اس وقت ان کا جارحانہ رویہ ہے، if I may call it. میں اس کانٹیکس میں بات کر رہی تھی کہ وہ بڑا ایک سٹارک کنٹراسٹ ہے. نہیں، ہمارا انٹرسٹ کیا ہے؟ ہمیں تو جو بھگتنا تھا وہ ہم بھگت چکے. ہم تو جو ہماری حکومت ہم سے پنجاب میں چھینی جانی تھی وہ تو چھینی جا چکی، اور جو ہمیں جس طرح سے جو ہے انکوائریوں کی سٹیج پہ جیلوں میں ڈالنا تھا وہ تو ڈال دیا. تو اب ہمارے پاس کھونے کے لیے ہے کیا جس کے اوپر ہم ڈیفینسو ہوں گے یا ہمیں کوئی کچھ دے سکتا ہے؟ آپ نے اس کامنٹ کو کسی اور طرح لیا، میں اس کامنٹ کو کسی اور طرح لیتی ہوں، اور اس میں زیادہ بحث نہیں کرتے. وہ میرا خیال ہے آپ کا پروگرام آگے جانا چاہیے. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ جو ہر ایک جو پالیسی اور ہر ایک ٹائم ہوتا ہے ہر ایک کام کو کرنے کا، اور ہمارے سے ہمیں آج بھی آپ کہتے ہیں کہ جی وہ ہمارا ووٹ کو عزت دو کا سلوگن کہا گیا، وہ آج بھی قائم ہے. وہ اس وقت زیادہ تھا چونکہ الیکشن کے دنوں میں ہم الیکشن میں جا رہے تھے اور لوگوں کو ووٹ کو عزت دو کا سلوگن جو ہے آج بھی ہم اس پہ قائم ہیں، لیکن اس کے اوپر اسٹریٹجی اور پلاننگ اب کسی اور طرح سے ہوگی. آپ کو معلوم ہے کہ ہمیں اس وقت جو نیب کے ایک شکنجے میں الجھایا ہوا ہے، اور یہی پروگرام ہے کہ ان کی لیڈرشپ باہر نہ آئے تاکہ ووٹ کو عزت دو کا جو کیمپین ہے وہ پھر آگے نہ چل سکے. تو وہ تو سب کے سامنے ہے. ہمارے پاس کھونے کو کچھ نہیں ہے ہماریا جس کے اوپر ہم کسی بھی طرح سے ڈیفینسو ہو یا ہمیں کوئی پریشانی ہو. لیکن یہ آپ کا دوسرا، میں اگر اس کو دوسری طرح سے لوں تو پھر یہ آپ پیپلز پارٹی پہ ایک مطلب وہ کرنے کی کوشش ہے کہ جی وہ بہت اگریسو ہیں تو ان کو کچھ مل رہا ہے. میں نہیں سمجھتی. یہ ہر ایک پارٹی کی اپنی اپنی پالیسی اور اپنی اپنی ٹائمنگز ہے، اس نے کس وقت کس کو کیا کہنا ہے. اور ہمارا جو ایک، جیسے میں نے کہا کہ اس وقت چونکہ حکومت برسر پیکار ہے، اور ہم اپوزیشن کے لوگوں کا یہ فرض ہوتا ہے ہمیشہ کہ وہ عام آدمی کی زبان بنے، وہ عام آدمی کی آنکھیں بنے، اور جو عام آدمی کے پرابلم ہے جو دیکھیے پھر آپ ہی ہمیں کہتے ہیں کہ جی آپ سیاست کرتے ہیں، عام آدمی کی بات ہی نہیں ہوتی پارلیمنٹ میں. تو ہم عام آدمی کی بات کرنا چاہتے ہیں. ہمارے پہ جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اس کو چھوڑے، وہ کہانی پھر سے ہی چلے، وہ کہانی پھر سے ہی. لیکن تھوڑا سا ذرا یہاں پہ یہ ایڈ ضرور کرنا چاہوں گی گزشتہ دنوں کے جو ایونٹس ہیں، کس طرح سپریم کورٹ میں چیف جسٹس صاحب کے بڑے اسٹرانگ ریمارکس آئے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ورڈکٹ کے حوالے سے. پھر وہاں اب بالکل ہی ایک ڈفرینٹ موقف جو ہے وہ آیا ہوا. پروڈیوسر صاحب اگر دکھا دیں، شہباز شریف صاحب اب بظاہراً تو جو ہے وہ نیب کی کسٹڈی میں ہے، لیکن گزشتہ دن جس دن شہری رحمان صاحبہ سے ملے تو انہوں نے کیا بات کی، ذرا وہ بھی دیکھتے ہیں. اس سے بھی تاثر مل رہا ہے کہ شاید ریلیف مل رہی ہے. ذرا دکھا دیجئے پھر آگے چلتے ہیں. السلام علیکم. آپ گزرائے نہیں ہم نیو ایئر آپ کراچی آپ گزرائے نہیں ہم نیو ایئر آپ کراچی. جی جی عظمت صاحبہ، نیو ایئرز کی باتیں ہو رہی ہیں تو دیٹ مینس کہ ریلیف کچھ، اگر نیب کی کسٹڈی میں شخص جو ہے وہ نیو ایئرز منا رہا ہے تو دیٹ مینس کہیں نہ کہیں تو کچھ نہ کچھ ریلیف مل رہی ہے. نہیں، جو نیب میں لوگ ہیں کہ ان کو جینا چھوڑ دینا چاہیے ماریا، بلکہ جو قید میں ہوتے ہیں ان کو ان چیزوں کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے جنہوں نے جینے کے لیے اور سفرنگ سے گزرنے کے لیے کوئی راہ نکالنی ہوتی ہے. تو یہ ایک لائٹ کامنٹ تھا جو انہوں نے شہری کے سامنے آنے پہ کہا.
چلے ٹھیک ہے. آپ کی آواز بہت کم ہے, میں سن نہیں پا رہی ہوں. جی ازما, جی تھوڑا سا والیوم بڑھا دیجیے اپنا. چلے والیوم بڑھا دیتے ہیں. چلے ہم اس کو اگنور کر دیتے ہیں. نیب کی کسٹڈی میں شخص جو ہے نیو ایئر پارٹی کس طرح بنا سکتا ہے, اس کو اگنور کر دیتے ہیں. شیلا رضا صاحبہ کی طرف جاؤں گی. شیلا صاحبہ, ایک جنرل تاثر یہ مل رہا ہے اس وقت کہ پیپلز پارٹی بھی جو ہے وہ کچھ اس جو جارحانہ سیاست ہے اس سے کچھ ایکسٹریکٹ کرنا چاہ رہی ہے, کچھ ریلیف جو ہے وہ چاہ رہی ہے. اس پہ کیا کہیں گی میڈم؟ دیکھیے, مختلف ادوار ہوتے ہیں, اس میں مختلف طریقے کی سیاست ہوتی ہے, اور میں نہیں سمجھتی کہ ہم خواہ جارحانہ ہو رہے ہوں گے یا ہم خواہ جو ہیں وہ ڈیفینسو ہو رہے ہوں گے. جیسے جیسے حالات ہیں ویسا ویسا جواب ہے, تو آپ کو ایسا لگے گا. لیکن میں کیونکہ آپ نے ایک بات کی اس میں میں بات کروں گی. کم از کم اپوزیشن کے اس وقت ملنے سے یہ باتیں تو بالکل واضح ہو جاتی ہیں کہ اپوزیشن اس وقت نہیں ملی جب وہ اپنا وزیر اعظم, صدر یا کچھ لے کے آ سکتی تھی, بلکہ انہوں نے کہا کہ نہیں, ان کو حکومت کرنے دیں. حکومت اپوزیشن اس وقت بھی نہیں ملی جب یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ ہم پہ مقدموں کی وجہ سے دباؤ ڈالنا چاہتے ہیں, کیونکہ مقدمے تو اداروں میں چل رہے ہیں, ان کو دونوں پارٹیز فیس کر رہی ہیں. اپوزیشن کیوں مل رہی ہے اور اس کے ساتھ حکومت کے اتحادی کیوں آ رہے ہیں, یہ وہ لمحہ فکریہ ہے جس کو سمجھنے کے لیے حکومت کو بار بار اپنی پرفارمنس کی طرف دیکھنا چاہیے, اپنے اعداد و شمار کرنے چاہیے کہ ہم کیا کر چکے اب تک, کتنے پازیٹیو کام ہو گئے, اپنے سب چیزوں کو دیکھنا چاہیے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اپوزیشن کو واقعی ایک دوسرے کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا, اور وہ ایشو ٹو ایشو اگر مختلف الخیال پارٹی ہیں وہ بیٹھ سکتی ہیں, اور ضروری نہیں ہے کہ ان میں اتحاد ہو. لیکن حکومت اگر مختلف الخیال پارٹیز کے ساتھ بنی ہو تو پھر وہی ہوتا ہے جو آج کل ہو رہا ہے. چلیں ٹھیک ہے, اس پہ بھی کرتی ہوں, لیکن معذرت کے ساتھ صرف اس پہ اس لیے سوال تھا کیونکہ جب اینٹ سے اینٹ کا ایک سٹیٹمنٹ آیا, اس کے بعد زرداری صاحب کافی دیر کے لیے جو ہے ملک سے باہر چلے گئے, پھر وہ واپس آتے ہیں, اور بقول میں نہیں کہہ رہی, بقول مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کے کچھ قوتوں کے جو ہے وہ اجازت دیکھیں, میں نے آپ کو پورا ایک ٹائم دیا, مجھے اجازت دیجیے. اس کے بعد واپس آتے ہیں اور بقول مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کے غلطی ہو گئی ہم سے کہ ہم استعمال ہو گئے جو سینٹ میں ہوا, کچھ قوتوں کی وجہ سے ہم ایک ٹول بنے اور ہم استعمال ہو گئے بلوچستان میں جو ہوا, اور اس کا جو ہے رد عمل سینٹ میں جو ہے وہ نظر آیا. اس لیے یہ سوال اٹھتا ہے کہ اس وقت بھی شاید یہ سمجھا جا رہا تھا کہ کچھ ملے گا اور نہیں ملا, اور اب بھی شاید یہی ایسپریشن ہے, اس لیے سوال اٹھتے ہیں. شیلا صاحبہ دیکھیے, یقیناً کوئی ایسے حالات رہے ہوں گے کہ زرداری صاحب کا لہجہ تلخ ہوا, لیکن یہ کوئی ایسے معاملات تو نہیں تھے کہ جن پہ کوئی مقدمہ بننا تھا کہ ای سی ایل میں نام ڈالو اور وہ بھاگ جاتے. اور سب جانتے بھی ہیں کہ بہت زیادہ وہ کام کر چکے ہیں, کبھی انہوں نے ریلیف بھی لیا, اور جب وہ سمجھے کہ انہیں واپس آنا چاہیے وہ آ گئے اور اپنے الفاظ کے ساتھ آئے ہیں. اور جب سیاسی پارٹیاں کام کرتی ہیں تو میں یہ کہتی ہوں کہ ہم سب انسان ہیں, کسی جگہ غلط بھی ہوتے ہیں کام, لیکن غلطی پہ غلطی کر کے ڈٹے رہنا یہ ایک الگ بات ہے. اگر اپنی غلطی سے ہم کچھ سیکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم بہتر لوگ ہیں. چلے, میرا خیال ہے زرداری صاحب اس سیاست میں بہت دیر سے ہیں اور ساری جو ہے وہ پیچیدگیاں سمجھتے ہیں, تو یہ کہنا کہ اگر ان کو یہ کہا گیا تھا کہ چینج لایا جائے بلوچستان میں اور سینٹ میں تو وہ انہوں نے ویسے ہی کر دیا, غلطی ان سے ہو گئی. میرا خیال ہے اس ٹو اسمارٹ پولیٹیشین کہ کچھ بیچ میں مل نہ رہا ہو اور زرداری صاحب اس طرح کریں. میں نہیں سمجھتی, چلے ٹھیک ہے, میں اس کو اس طرح نہیں سمجھتی. میں یہ سمجھتی ہوں کہ مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ تھی, اور جس طرح کے رویے دونوں پارٹی کے درمیان رہے اس میں اگر یہ اس طرح سے ہوا تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. جب ہماری گورنمنٹ تھی ہم نے بہت کچھ فیس کیا تھا پی ایم ایل این کی طرف سے, تو انہوں نے بھی بہت کچھ سیکھا, اور اگر ہم ابھی یہ وقت ثابت کرے گا کہ آگے اور کیا کس نے کہاں غلط کیا, لیکن یہ میدان سیاست ہے
ٹھیک اور ٹھیک ہے چلیں اس کا آپ کا پوائنٹ آ گیا. آگے چلتے ہیں, ڈاکٹر صاحب کی طرف چلتے ہیں. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی پارٹی جو ہے وہاں کچھ بڑی اس وقت کنفیوژن نظر آتی ہے, کس طرح چیزیں چلانی ہیں, معاملات کس طرح چلانے. آج آپ کی پارلیمانی پارٹی کا جو ہے وہ میٹنگ تھی جس میں اپنے ہی آپ کے جو ایم این ایز تھے وہ اپنے منسٹر سے بہت ناراض تھے کہ کام نہیں ہو رہے, سمجھ نہیں آ رہا کس طرح چیزیں ہو رہی ہیں. اتحادی آپ کے ناراض ہیں, مینگل صاحب کہہ رہے ہیں جی ایجنڈا جو ہے وہ فلفل نہیں ہو رہا. دوسری سائڈ پہ آپ کے منسٹرز جو ہیں وہ اپنے جو اتحادی ہیں جن کی بلبوتے پہ حکومت کھڑی ہے ان کو کہہ رہے ہیں جی ہم وہاں پہ بھی فارورڈ بلاک بنا سکتے ہیں. آپ کر کیا رہے ہیں سر؟ شکریہ. پہلے تو میں ایک لائٹر موڈ میں جو ہے نا عظما کو جواب دوں کہ میاں شہباز شریف صاحب جو ہے نا وہ ہمیشہ جس کی آج تعریف کر رہے تھے کل اسمبلی میں, وہ ہمیشہ ان لوگوں کی تعریف کرتے تھے. بڑے جو ہے نا وہ کبھی تعریف کرتے ہیں کبھی نہیں کرتے ہیں. شہباز شریف صاحب کا ہمیشہ یہ اسٹائل رہا ہے شروع سے. یہ انسائیڈ نیوز ہے جو آپ بتا رہے ہیں؟ نہیں میں کہہ رہا ہوں ہمیشہ, اتنا تو میں بھی ان کے ساتھ رہا ہوں, تو میں بتا رہا ہوں کہ ان کی ہمیشہ اسٹائل سیم رہا ہے, ہمیشہ وہ ان کے ساتھ ہی رہے ہیں. تو یہ پہلی مرتبہ تعریف نہیں کی ہے. اب آ جائیں ہمارے اوپر. دیکھیں میں پہلی چیز تو یہ کہ آج پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ نہیں تھی, آج فائنانس منسٹر کو بلا کے بریفنگ کے حوالے سے تھا, پھر وہ پارلیمانی پارٹی کا نام آ گیا, بن گئی نا وہ بنی گئی آپ کی. لوگ آ گئے تھے اور پھر انٹرسٹ لیا لوگوں نے کہ بھائی جو مہنگائی کی جو بار بار اپوزیشن کی طرف سے جو باتیں کی جاتی ہیں یا کچھ عوام کی طرف سے, اپنے لوگوں نے بھی کہا, شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی پوچھا کہ جی کیا ہو رہا ہے. تو اب وہ چیزیں ضرور انڈر ڈسکشن آئی اور میں سمجھتا ہوں کہ سب لوگوں نے اسد عمر کی پرفارمنس کے اوپر جو ہے وہ اعتماد کا اظہار کیا. شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی اظہار کیا. بالکل سب لوگوں نے کہا کہ ایشوز جو ہے وہ ہمیں اس طریقے سے آپ ہمیں اگر بتائیں کہ یہ ایشوز ہیں. میں آپ کو بتاؤں, میں عظما ابھی ہنس رہی ہے, یہی اسحاق ڈار صاحب تھا. آج جیسے اسد عمر کو ہم دیکھ رہے ہیں نا, یہی 5 سال پہلے اسحاق ڈار صاحب کو دیکھتے تھے, تب سارے نون لیگ والے اسحاق ڈار کے اوپر چڑھائی کرتے تھے کہ بھئی آپ یہ کرے ہو وہ کرے ہو, تو یہ ریئلسٹک پکچر بتاتا تھا. مگر پھر وہ ریئلسٹک پکچر اس کی ٹھہرتی نہیں تھی, پھر ملک قرضوں کی طرف چلا جاتا تھا. اسد عمر کو ڈوگر صاحب نے یہ بات نہیں کی کہ زیادہ ایم این ایز جو ہے ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ زراعت سے جو ہے وہ منسوب ہے اور وہاں کوئی کام نہیں ہو رہا, اور ناراضگی نہیں کی. کے حوالے سے پوری پاکستان کی جو اکنومی ہے وہ بھی ایگریکلچر کے اوپر بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتی ہے, اور میں سمجھتا ہوں اس کے لیے لانگ ٹرم پالیسی ہونی چاہیے. جیسے آج میں باہر اسمبلی سے نکلا, مجھے کہا کہ یہ آلو وغیرہ کے حوالے سے گمائنا کیا اس پہ آپ کے جو ایم این ایز ہیں انہوں نے کانفیڈنس ریپوز کیا اسد عمر میں کہ ایگریکلچر کے حوالے سے بھی بہت اچھا کام آپ کر رہے ہیں؟ لانگ ٹرم پالیسیز میں یہ چیزیں آئیں گی, یہ پہلی مرتبہ نہیں ہو رہی ہے. یہ 17 سال سے جو بھی ایگریکلچرلسٹ ہوتے ہیں جس کا بھی فارمر سے لنک ہوتا ہے, تو وہ ایم این ایز آ کے ان ایشوز کے اوپر بات کرتے ہیں. نون لیگ کی حکومت تھی, جب بھی ہماری پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ ہوتی تھی, جب بھی کوئی ملاقات ہوتی تھی تو ایگریکلچر کا ذکر, یہ شور شرابہ ضرور ہوتا تھا. مگر ایگریکلچر والوں کو ایک جگہ پہ آپ نے ٹیکس کا فائدہ بھی دیا ہوا ہے کہ وہ ٹیکس کے نیٹ میں ہی نہیں آتے, وہ بھی ادھر فائدہ دیا ہوا ہے. ہمیں ان چیزوں کو بھی ریفارم کے طور پر لینا پڑے گا. ہمیں وہ ڈیفیکلٹ, میں کہہ رہا ہوں آج بہت ساری اچھی چیزیں ہو رہی ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں. شاہ صاحب اتنے معذرت, ان کا جو ہے معذرت خانہ جو ہے رویہ کیوں تھا؟ میں التجا کرتا ہوں, اگر کہتے ہیں تو سنوا بھی دیتی ہوں کہ ان کا کیا کہنا تھا. میں نے کل میاں شہباز شریف صاحب کی بھی سپیچ سنی اور میں نے آج ان کی بھی سنی ہے. چلے اس کو بھی چھوڑ دیں. میں یہ پوچھ رہی ہوں آپ سے, آپ کے اپنے لوگ آپ سے ناراض ہیں, نمبرز آپ کے پاس ہے نہیں, آپ یہ مولا جٹ والی سیاست کیوں کر رہے ہیں؟ نمبر نہیں آپ کے پاس. پہلی چیز تو یہ کہ جمہوریت کے اندر اوپینین جو ہے وہ ہر ایک بندے کا ہوتا ہے. آپ ایم کیو ایم, آج بھی خان صاحب کے ساتھ, میں آج ادھر ہی تھا پی ایم سیکریٹری میں, آج بھی خان صاحب سے ملے ہیں ایم کیو ایم والے, مجھ سے میٹنگ ایم کیو والے سے باتیں ہوئی ہے, ایسا کوئی ایشو نہیں ہے, بہت اچھے طریقے سے. آپ جان کے مجھے لگ رہا ہے اوائڈ کر رہے ہیں, میں پوچھ کہہ رہی ہوں. مینگل صاحب, آپ نے مینگل صاحب جی سنوا دیجئے, میرا خیال ہے ڈاکٹر صاحب کی ذرا مینگل صاحب میرے دوست ہیں, دیکھیں مینگل صاحب میرے دوست ہیں, میرے دوست ہیں. یہ آج انہوں نے جو باتیں کی ہے, ڈاکٹر صاحب سن لیں ذرا مینگل صاحب نے کیا کہا. جی شیلا صاحبہ, مینگل صاحب. اگست میں ہمارے ان کے ساتھ جو معاہدے ہوئے تھے, 6 نکات تھے آپ کے پرائم منسٹر کے دور الیکشن میں, اور اس سے علاوہ جو ہے 9 نکات تھے ہمارے پریزیڈنشل الیکشن کے دوران. افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ 1% بھی ان پر عمل درآمد نہیں ہوا. میٹنگوں میں کمیٹیاں بنائی جاتی ہیں اور اس کمیٹی کے بعد پھر کوئی میٹنگ ہوتی ہے تو اس پر کمیٹیاں بنائی جاتی ہے. ہم
हुकूमत का हिस्सा नहीं है और हम अभी भी बैठे हुए हैं आज़ाद बेंचों पे। हमें वजारतें भी ऑफ़र की गई, अच्छे ओहदे भी ऑफ़र किए गए। हमारे सामने जो तरजीहात थे, हमारे मुतालबात हैं। हमारे मुतालबात अगर मान लिए जाते हैं तो हम हुकूमत के साथ चलना चाहते हैं। हुकूमत गिराने का हमारा कोई फैसला नहीं है। अगर हुकूमत खुद गिर रही है तो हम उसको पता नहीं बचा पाएंगे या नहीं पाएंगे। हुकूमत गिराने का कोई इरादा नहीं है। डॉक्टर साहब अगर इजाज़त दें, हुकूमत गिराने का उनका इरादा नहीं, लेकिन अगर हुकूमत खुद गिर रही है तो हम बचा पता नहीं पाएंगे या नहीं। मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, आपका जवाब यकीनन जो है तफसीली होगा, तो मैं ब्रेक के बाद तफसीलन जवाब आपसे लेती हूँ। डॉक्टर साहब से पूछेंगे कि क्या वजह है कि इत्तेहादी जो हैं वो यक के बाद दीगरे जो हैं वो नाराज़ होते जा रहे हैं, कुछ के मुतालबात पूरे नहीं कर पा रहे और कुछ को इनके अपने मिनिस्टर्स जो हैं वो फॉरवर्ड ब्लॉक की तड़ियाँ लगाकर नाराज़ कर रहे हैं। दैट एंड मच मोर राइट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। एंड वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अच्छा डॉक्टर साहब को ज़रा प्रोड्यूसर साहब अगर सुनवा दीजिए, मेरा ख्याल है उनको नहीं पता, उन्होंने देखा नहीं है। फवाद चौधरी साहब ने जो हम जिसका तस्करा कर रहे हैं, रेफरेंस दे रहे हैं, जो अपने इत्तेहादियों को नाराज़ करने की बात है, फवाद चौधरी साहब ने क्या कहा कल एक टॉक शो में, ज़रा वो भी सुनवा दीजिए, फिर डॉक्टर साहब का पर्सपेक्टिव लेती हूँ। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से रेजिस्टेंस हुई, आप देखें ना, ईवान इस वक्त नहीं चला पा रहे आपको कौमी असम्बली का, तो सर वो कौमी असम्बली नहीं चलने देंगे। नहीं, कौमी असम्बली चल रही है। कौमी असम्बली को क्या है, कौमी असम्बली ठीक ठाक चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा उनका कहना है 6 लोग तोड़ने उन्होंने आपके साथ जो हैं। मैं आपको बताऊं, ये जब MP नीचे टूटेंगे तो नीचे तो नहीं ना खाली टूटेंगे। ये तो PMLQ, PMLN और पीपल्स पार्टी में हमने अभी तक फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बनाया, ये हमारी मेहरबानी है। और इमरान खान एक ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन नहीं है, वो इस तरह की गेम्स के ऊपर नहीं, वो बिलीव नहीं करते। सर एक तरफ मैंगल साहब नाराज हैं, दूसरी तरफ PMLQ में आप फॉरवर्ड ब्लॉक बना रहे हैं, सर ये क्या है, किस तरह चला, आपने चलाना क्या है, क्या आप समझ क्या रहे हैं, क्या आप मौला जट्टे और मैंगल साहब मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मैं उसका आपको ब्रीफ करता हूँ शुरू से। मगर फवाद के लिए आज वो हम काफ़ी लोग बैठे थे तो उन्होंने कहा कि अब इनकी बातों को इतना सीरियस नहीं लिया करें, तो अब उसने क्यों की बात की है। किसने कहा बता दीजिए। छोड़ो ना, डॉक्टर साहब ऐसे नहीं, थोड़ी सी ब्रेकिंग न्यूज़ आ जाती है। ये कहना, थोड़ी सी ब्रेकिंग आ चाहिए। देखिए ना, ये कहना कि क्यू लीग में भी फॉरवर्ड ब्लॉक के 18th अमेंडमेंट के बाद ये हमारी पॉलिसी नहीं है, और ये बिल्कुल टॉप लीडरशिप का कोई नहीं, सिंध की तरफ भी जो ये बातें कर रहे हैं ना, नहीं लेकिन गुजारिश, टॉप लीडरशिप ने ये कहा कि उनको सीरियस लेना लिया, उसको छोड़े ना आप। टॉप लीडरशिप ने अभी प्राइम मिनिस्टर ने तो नदीम अफजल चंद को कर दिया है ना, शाह साहब ने या असद उमर साहब ने। आप ये जो चीजें हैं, मैं समझता हूं जो आपने अपने क्वेश्चन में जो पहली जो क्वेश्चन रखी थी, ये जो है ना, ये हमारे लिए शाह साहब या असद उमर साहब, आप उनको छोड़े। मैं बता देना डॉक्टर साहब, आप बताएं, शाह साहब या असद उमर साहब, आज जो मीटिंग हुई है उसमें मैं समझता हूँ नहीं, उससे ऊपर है, उससे भी ऊपर तो फिर बस इमरान खान साहब ही हो सकते हैं, खान साहब ही हो सकते हैं जी। जरा रीड बिटवीन द लाइंस। अच्छा ठीक है, उनको सीरियसली ना लिया जाए, ये खान साहब के मैं खान साहब के लिए मैंने अल्फाज नहीं बोले, मगर मैं सिर्फ ये कहता हूं कि ऐसी बातें करना, और आपको पता है कि क्यों हमारे चौधरी साहब हमारे जो है वो स्पीकर भी हैं, हमारे लाइन है, और इनके एक चीज जो है वो, एक चीज ये, दूसरी बात आ जाए अख्तर मैंगल साहब के ऊपर। देखिए अख्तर मैंगल साहब हमारे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, और मेरे तो लाजमी बलूचिस्तान से बहुत ज़्यादा लिंक है। दरअसल सेनेट की जो इलेक्शन अभी हो रही थी, उस सेनेट की इलेक्शन में लाजमी है उन्होंने हमसे कभी भी कोई चीज़ नहीं मांगी। मैं समझता हूं कि हमें सेनेट के अंदर उसको सपोर्ट करनी चाहिए थी, और मगर उन्होंने बाद में कहा, और जब खान साहब की एक कमेंटमेंट हो जाती है कि भाई हाँ ठीक है, ये हमारा बाप का, वो हमारे इत्तेहादी हैं, उनसे कमेंटमेंट हो गई, तो फर्स्ट कमेंटमेंट इज फर्स्ट कमेंटमेंट, तो उसको ऑनर करना चाहिए, तो उसको ऑनर किया उन्होंने। तो मैंगल साहब को उस चीज़ के ऊपर इशू था कि हमारे साथ ये, हमने कभी भी आपसे कोई मांगा नहीं, बिल्कुल हमने कहा है कि मिनिस्ट्रियाँ लो, वो लेने के लिए तैयार नहीं है। रही बात जो इशूज़ हैं वो ह्यूमैनिटेरियन इशूज़ हैं, उन ह्यूमैनिटेरियन इशूज़ को रिजॉल्व करना सिर्फ मैंगल साहब की नहीं, PTI की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। PTI खुद चाहती है। जब खान साहब कोयटा आ रहा था तब हमने खुद मैंगल साहब को कहा था कि आप आएँ तो मिसिंग पर्सन ये वो चीफ भी होगा, हम इन सारे इश्यूज़ को रिड्रेसल की तरफ लेके जाएं, मगर वो नहीं हुआ। कल इस इशू के ऊपर मेरा और हाई कमांड का और ये हमारा डिस्कस हुआ है मैंगल साहब के इशू के ऊपर। मैं उस मीटिंग में था, मेरा भी हुआ, नंबर 1 बॉस से भी हुआ, सब उस दर ये डिसाइड हुआ कि मैंगल साहब कराची से जैसे आते हैं, आज भी मैंगल साहब का पूछा गया, और आने के बाद
ہم مینگل صاحب کے جو ایشوز ہیں وہ ایشوز بلوچستان سے کہہ رہے ہیں نا کہ ہم کمیٹی, اب ایک اور کمیٹی بن جائے گی, ہم اس پہ جو ہے کوئی کمیٹی نہیں, ہم اس کے پریکٹیکلی حل کے لیے میں سمجھتا ہوں کافی جگہ تک جائیں گے اور ان کے پریکٹیکل حل تک جس طریقے کی یہ ان کی سیٹسفیکیشن ہوگی ان کے حل کی طرف جائیں گے اور مسئلے کو آپ حل دیکھیں گے. ہمیں صرف کیا کرنا چاہیے, ہمیں کوئی اپوزیشن آج متحد ہوتی ہے نا, اچھی بات ہے کہ عوام کے ایشوز لے کے آئے, مفادات کی سیاست نہیں کریں کہ ہمیں نیب نہیں گھسیٹے, ہمیں وہ نہیں گھسیٹے. میں سمجھتا ہوں ان اداروں کے اوپر ان کو بھی اسمبلی میں وہ ادارے ڈسکس نہیں کرنے چاہیے, ہمیں بھی ان ایشوز کے اوپر سیاست نہیں کرنی چاہیے. عوامی ایشوز کا ریڈیسل کی طرف ہمیں جانا چاہیے, ان کو بھی ایسے جانا چاہیے. ہمارے وزیروں کو بھی سپریم کورٹ یا نیب کے وکیل نہیں بننے چاہیے کہ ہم ان کی اسٹیٹمنٹ کے اوپر جواب دیں. یہ آپ کا پرسنل اوپینین ہے, انفرادی کیپیسٹی میں آپ کا نہیں, ہماری پارٹی کا نہیں سر, پارٹی کا نہیں ہے, پارٹی کا نہیں ہے. پارٹی کا ہوتا تو عمران خان صاحب کس طرح کنٹرول نہیں کر پا رہے, پھر تو اور بھی تشویش کی بات ہے, اپنے لوگوں کو کنٹرول نہیں کر پا رہے. 2-4 لوگ جو ایسی اسٹیٹمنٹیں دیتے ہیں, آپ اس میں بھی دیکھیں گی کہ اب ان چیزوں میں کمی آئے گی, کیونکہ آپ نے ہاؤس چلانا ہے, اس طرح ہاؤس نہیں چل سکے گا. نہیں, ہم نے سب نے کہا ہے کہ ہم جو سینئر لوگ بیٹھے ہیں, ہم نے سب نے کہا ہے کہ اس طریقے سے نہیں, ہمیں کم سے کم اداروں کو اس طریقے سے, جو اگر کوئی بھی ہماری اسٹیٹمنٹ آتی ہے تو لوگوں کو ایسے انفلوئنس یا انٹرفیرنس جب ہے ہی نہیں تو وہ خوشبو کیوں دیں. ازما کی طرف جاتی ہوں, لیکن یہ ضرور کہوں گی یہ آپ کا انڈیویجول پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے, لیکن کس طرح کس حد تک, کیونکہ اگر عمران خان صاحب اپنے لوگوں کو خود کنٹرول نہیں کر پا رہے تو پھر تو اور تشویش نہیں, اور تشویش کی بات. تو پھر فواد چودھری صاحب اور مراد سعید صاحب ایمی باتیں کیے جا رہے ہیں آکے. دیکھیں, میں انہوں نے جنرلی پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ آنا اور چیز ہے, پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ آنا اور چیز ہے, اداروں کے حوالے سے اسٹیٹمنٹ آنا ہوگا. اداروں کے حوالے سے اسٹیٹمنٹ آج نیب نے بھی جو ہے رد عمل دے دیا. جی ازما صاحبہ, دیکھیں اس سے بڑا میں سمجھتی ہوں, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ میں ہنسوں یا روؤں کہ وزیر اطلاعات کو سیریس نہ لیا جائے, وزیر اطلاعات حکومت پاکستان کو سیریس نہ لیا جائے. تو بھائی آپ کر کیا رہے ہیں؟ مجھے لگتا ہے آپ تو خود یہاں پر جو ہے وہ سیریس نہیں ہے, آپ نے اس ملک کو تماشا بنا لیا ہے. ایک دن آپ کا ترجمان ہوتا ہے, دوسرے دن آپ کا ترجمان نہیں ہوتا, ایک دن ترجمان ہوتا ہے, اگلے دن وہ اسپیشل اسسٹنٹ ہوتا ہے, ان کے جو ہے وہ نوٹیفیکیشن ہوتے ہیں, نوٹیفیکیشن نہیں ہوتے. مطلب یہ کہ تماشا ہے, مذاق ہے, یہ حکومت پاکستان ہے. آپ نے اس ملک کو سمجھ کیا لیا ہے؟ مجھے تو سمجھ میں نہیں آتی. وہ 11 لوگوں کی ٹیم جو ہے, آپ نے اس ملک کو وہ 11 لوگوں کی ٹیم, کرکٹ ٹیم سمجھ لیا ہے. یہ 22 کروڑ کا ملک ہے, اس ملک کے بہت سارے چیلنجز ہیں, اس ملک کے بہت سارے مسائل ہیں, اور آپ ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ وزیر اطلاعات کو سیریس نہ لیا جائے. تو وزیر اطلاعات وہ ہیں کیوں؟ وزیر اطلاعات پنجاب کو بھی سیریس نہیں لیتے, ہم تو نہیں لیتے, لیکن وہ ہیں کیوں؟ مجھے یہ بتا دیجئے. مطلب آپ صرف چن کے فلانے کو یہاں لگا دو, فلانے کو یہاں لگا دو. کل تک آپ جو باتیں کرتے تھے, اب میں آپ کو بڑی امپورٹنٹ بات جو کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے, ذرا عمران خان صاحب کی 3-4 پالیسیز کی بات کر لیتے ہیں. ان کی پہلی پالیسی یہ تھی کہ دیکھیں جی, جو تمام چیزیں ہیں وہ پارلیمنٹ میں لانی چاہیے, تمام معاہدے پارلیمنٹ میں آنے چاہیے. اور اب چائنا جب گئے اور وہاں سے جو معاہدے کر کے آئے یا یو اے ای سے جو کر کے آئے, وہ کبھی آج تک کسی کو انہوں نے اعتماد میں لیا. اور ٹرکی کو جو انہوں نے وہاں پہ ٹرکی کے اندر جو انہوں نے ایک انٹرویو دیا, اس میں انہوں نے کہا کہ چائنا جو ہے وہ نہیں چاہتا کہ ان کی باتوں کو جو ہے وہ کیا جائے. جب ہم کہتے تھے کہ ہمارے ساتھ جتنے ایگریمنٹ انہوں نے کیے ہیں یہ ان کی شک ہے کہ اس کو جو ہے وہ سیکرٹ رکھا جائے. عمران خان صاحب کہاں چلتے, آپ کو یاد ہے کہاں چڑھتے تھے اور کہاں اترتے تھے. اس کے بعد ایل این جی کے اوپر یہ کہتے تھے کہ جی ایل این جی سب سے برا پروجیکٹ ہے, پاکستان کی ہسٹری کا سب سے بڑا وہ سکیم ہے. اور کل ان کے وزیر نے فرما دیا ہے کہ ایل این جی جو ہے اس کو ہم آگے لے جا رہے ہیں اور یہ بڑا اچھا پروجیکٹ ہے. سی پیک جو ہے وہ غلط تھی جب تک ڈیسکون کو جو ہے وہ نہیں ملا تھا ٹھیکہ. ازما صاحبہ قطع کلامی کی معافی, ازما صاحبہ قطع کلامی کی معافی. اتنے معصوم ہیں ہمارے وزیر اعظم, ایک منٹ, اتنے معصوم وزیر اعظم ہیں کہ ان کو جو ہے وہ وہاں پر گزوبہ کمپنی کے ساتھ ملایا جاتا ہے, ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا, اور وہ بالکل معصومیت سے جو ہے وہ ٹھیکہ ان کو مل جاتا ہے. بھائی بس کر دو اس ملک کے ساتھ, اور کتنا تماشا بنانا ہے, کتنا مذاق کرنا ہے اس ملک کے ساتھ. یہی تو تکلیف ہے ہمیں کہ نام سیریسنس اس ملک کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں لے گئی ہے. 5.8 پہ تھا اسحاق ڈار جب لے کے گیا تھا جو آپ بات کر رہے ہیں. اچھا تھوڑا سا ایڈ کروں گی, 5.8 پہ لے کے گیا تھا جی ڈی پی کو. آپ اس کو کہاں لے آئے ہیں؟ مجھے ہماری آپ کی آواز نہیں آ رہی. جی ازما صاحبہ کے ساتھ ذرا آواز دوبارہ جو ہے ٹھیک کریں. ڈیسکون کی اگر بات کریں تو آج کے بہت دفعہ ریکویسٹ کر چکی ہوں, مجھے آپ کی آواز ہارڈلی سننے میں آتی ہے. آواز ٹھیک کیجئے ذرا. اور ڈیسکون کے حوالے سے بھی اب وزیر جو ہمارے فائنانس ہیں ان کا بیان آیا ہوا کل کا, معیشت جی انہوں نے کہا جی ابھی ٹھیکہ ہوا ہی نہیں ہے. تو مجھے نہیں پتا کہ پھر وہ ٹھیکہ نہیں ہوا, تو یہ سمجھ نہیں آ رہی. لیکن شیلا صاحبہ کی طرف جاؤں گی. شیلا صاحبہ مسکرا بھی رہی ہیں, I'm sure she has a lot to say as well. لیکن اگر جو ازما پوائنٹ اٹھا رہی ہیں
کہ اگر جو وزیر اطلاعات ہیں، جو حکومت کے نمائندے ہیں، جنہوں نے حکومت کی ساری پالیسی آ کے بیان کرنی ہے، اگر ان کو سیریسلی نہ لیا جائے تو پھر کس کو سیریسلی لیا جائے؟ پھر اس حکومت کو سیریسلی لینا بنتا ہے۔ بالکل، میں حیران ہوں کہ رمیش ماشاءاللہ بہت سمجھدار ہیں۔ ہمیں تو اینکرز نے جب باتیں کی آپس میں پروگرامز میں تو ہمیں پتہ چلا کہ فیاض الحسن چوہان کو تو وہ کہتے ہیں میرا چیتا، اور ظاہر ہے کہ فواد ان سے بھی آگے ہیں تو وہ ان کا ببر شیر ہوگا، اور ایک اور ترجمان جو ہیں ان آفیشلی وہ شیخ رشید صاحب ہیں، ایک ترجمان، ایک مشیر ہیں برائے خسر پسر وہ زلفی بخاری ہیں، اب ایک جو ہیں وہ ندیم افضل چند بھی ہو گئے ہیں۔ تو ایک تو ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کس کو سیریس لیا جائے۔ اگر انفارمیشن منسٹر ہی کو نہیں سیریس لیا جائے تو وہ 2 دن سے آپ کے کراچی آنے سے پہلے کیا کر رہے ہیں کراچی میں، اگر وہ ان کو سیریس نہ لیا جائے، میں اس پہ حیران ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر اسد عمر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی اس کا ٹھیکہ نہیں ہوا تو میں خوشی ہوگی مجھے، کیونکہ جتنا میں نے پڑھا ہے اس میں انوائرمنٹ پروٹیکشن ایجنسی نے جو ہے ابھی تک اسے این او سی نہیں دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ زمین کی خریداری بھی مکمل نہیں ہوئی ہے، پی سی 1 بھی مکمل نہیں ہوا ہے ابھی اس کا۔ تو اور پھر یہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ورلڈ بینک ہو، نیپال ہو، یا اور بھی بہت سے نام ہیں، یہ وہاں سے بلیک لسٹ ہے یہ سب، تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اور مجھے یہ اطلاع ملی ہے کہ ود ان دا پارٹی جو سیریس لوگ ہیں اب وہ کہتے ہیں کہ یہ نہ ہو، اور اسی لیے جو اس کی انوگریشن کی تاریخ تھی، میں سمجھتی ہوں ٹھیکہ تو ہو گیا ہے، اس کو بار بار منسوخ کیا جا رہا ہے، دوسری دفعہ ہوئی ہے۔ تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ حکومت کو کیسے چلے گی، اتنے وہ مشیر بنا رہی ہے، ظاہر ہے لوٹے جب آئیں گے تو ان کو آپ کیسے سنبھالیں گے؟ پنجاب میں تو آپ نے حکومت بنا لی کہ آزاد جو آپ نے خریدے تھے اپنی پارٹی کے اوپر، ان کو ترجیح دی، ان کو زیادہ منسٹریز دی ہیں۔ آج مینگل گروپ جو ہے ناراض ہے، بڑی جلدی 100 دن سے آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ جنوبی وزیرستان جنوبی پنجاب صوبہ بنائیں گے، تھوڑے دن میں وہ ناراض ہونے والے ہیں۔ تو میری یہی میں کہہ رہی ہوں کہ میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ دوسرے آپ کی باتیں یہ ہیں کہ سندھ جو ہے وہ تبدیلی کے دہانے پہ کھڑا ہے۔ بھائی پاکستان تبدیلی کے دہانے میں چلا گیا، اتنی مہنگائی ہے کہ کبھی نہیں تھی، زر مبادلہ جو ہیں وہ 10 سال کے کم ترین سطح پر ہیں، انفلیشن بڑھ گیا، اور سارے پنجاب، بلوچستان، کے پی اور فیڈرل ان سب صوبائی ریونیو بورڈز جو ہیں وہ مائنس پہ کھڑے، اور ایف بی آر بھی جو ہے وہ مائنس 10% اس کا ریونیو کم ہوا ہے، صرف سندھ ہے جو +14 پر ہے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ سندھ جو ہے تبدیلی کے دہانے میں، میں سمجھتی ہوں آپ نے تبدیلی کے دہانے میں پاکستان کو ڈال دیا، جو آپ کی تبدیلی ہے اس سے عوام جو ہے نا وہ چیخ رہے ہیں۔ آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ جی ڈاکٹر صاحب، دیکھیں پہلی چیز تو یہ کہ سندھ کی تبدیلی کی جو بات کی، میں سمجھتا ہوں کہ تبدیلی کے آثار وہاں پہ ہیں، مگر ہماری فیڈرل گورنمنٹ کو وہاں پہ پارٹ نہیں بننا چاہیے۔ تبدیلی وہاں پہ آ رہی ہے، تبدیلی تو اب آپ پھر فواد چودھری صاحب کی بات کو انڈورس کر رہے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں ان کو سیریسلی نہ لیں۔ میں کہہ رہا ہوں انٹرنلی آ رہی ہے، ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم اس کے اوپر آرگیومنٹ کریں، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنی فیڈرل گورنمنٹ کی بات کریں۔ ایک چیز صرف مجھے یہ بتائیے، 99 لوگ ان کے پاس اس وقت ہیں، ٹھیک ہے، جو تبدیلی فارورڈ بلاک کی بات کرتے ہیں، آئینی طور پہ ہاؤ از اٹ پاسبل؟ مجھے بتائیے، آپ کی 68 لوگ ہیں، مجھے بتائیں ٹوٹل 168 کا ہاؤس ہے، بالکل ٹھیک ہے، 99 ان کے پاس ہے، 99 ان کے پاس ہے سر، تو بھائی 14 لوگ اوپر ہیں نا، تو 8 لوگ بھی اگر ان سے ٹوٹے ہیں، آپ کو کم از کم اس وقت جو ہے یہ آپ سمجھے نہیں 18ویں ترمیم، بالکل میں یہ اسی پہ آ رہی ہوں، شہلا رضا صاحب اسی پہ آ رہی ہوں۔ آپ کو اگر یہ فارورڈ بلاک یا کوئی نئی پیٹریٹس بنانی ہے تو 18ویں ترمیم کی بات کہ ہم پیٹریاٹ بنانے نہیں جا رہے ہیں، 51%، ہم پیٹریاٹ بنانے نہیں جا رہے ہیں، ہمارا کام پیٹریاٹ بنانا نہیں ہے، ہمارا کام ہے کہ اگر پروونشل گورنمنٹ کی اگر کوتاہیاں ہیں تو فیڈرل گورنمنٹ بڑا سمجھ کے اس کو بتا سکتی ہے کہ یہ چیزیں آپ درست کریں، مگر ہمارا یہ کام۔ میرا ایک بڑا سیدھا سا سوال ہے، مجھے بتائیے، آپ نے 18ویں ترمیم پڑھی ہے، آپ کو پتہ ہے، آ رہی ہوں، میں آتی ہوں، آپ نے اب وہ 18ویں ترمیم کے بعد
51% جو ہے آپ کو چاہیے. پتہ ہے آپ نے اگر پیٹریٹس ٹائپ کوئی بنانی ہے, آپ کے پاس ہیں اتنے لوگ سر اس وقت؟ میں کہہ رہا ہوں کہ ہم اس طرف سوچیں کیوں؟ یہ ہماری سوچ ہی نہیں ہے نا. پھر رستہ کیا ہے؟ اگر پیپلز پارٹی خود اپنے پاس بنا لیتی ہے تو پھر مگر میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی پہلے ہی اگر ایسے حالات اگر ہوتے ہیں تو وہ خود سوچ رہی ہے کہ ہم انٹرنلی ناصر شاہ کو لے کے آئے, وہاں پہ بھی باتیں چل رہی ہے. مگر یہ دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں ویسے, ناصر شاہ کو لانا اور فارورڈ بلاک بنانا. میں کہتا ہوں فارورڈ بلاک بنتا ہے یا اندرونی حالات کیا ہوتے ہیں, ہمیں سندھ کے ایشوز کے اوپر فیڈرل گورنمنٹ ایز اے فیڈرل گورنمنٹ ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم ان چیزوں کے اوپر تو فواد چودھری خود ہی جا رہے ہیں, وہ خود ہی کر رہے ہیں. فواد چودھری ٹھیک ہے, انفارمیشن منسٹر, انٹریکشن ہونا چاہیے. انٹریکشن ہونے کے بعد کوئی نہ کوئی ایسی چیز میڈیا کے اوپر بات کر دیتے ہیں کہ شام کو ہم ان ایشوز کے اوپر ڈسکس کر لیتے ہیں. پرائم منسٹر کوشن سے میں کہتا ہوں شام کو روزانہ ان ایشوز کو ڈسکس کیا جاتا ہے. ہمیں آج اگر ایگریکلچر کا آپ ڈسکس کرتی نا کہ کیا ایشوز ہیں, مجھے مزہ آتا کہ ہاں ٹھیک ہے یہ ایشوز تھے. اس کا مطلب یہاں جو آپ نے بھی بات کی ہے نا وہ نیگیٹ ہوگی کہ ان کو سیریسلی لینا چاہیے. فواد چودھری سے آپ کو ٹاسک دیا ہوا, نہیں کوئی ٹاسک نہیں. عظما صاحبہ کوئکلی آپ بتا دیجئے. عظما صاحبہ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہی ہیں کوئکلی؟ عظما مجھے بریک بھی لینی ہے. دیکھیے مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ سے تو چیچو کی ملیاں کا ایک یونین کاؤنسل نہیں چل سکتا. یہ چلے ہیں مطلب پنجاب ان سے سنبھالا نہیں جا رہا, فیڈرل ان سے چل نہیں رہا, یہ جو ایک صوبہ کوئی اور بچا ہے یہ اس میں چل پڑے. کے پی کے کی حالت یہ ہے کہ وہ سٹیگننٹ ہے, وہ بی آر ٹی کے نیچے سے نہیں نکل رہا. کے پی کے کی تو یہ مٹی کے اندر دب گیا سارا. عجیب ان کا حال یہ ہے کہ کوئی کام جو کسی کرنے کے یہ قابل نہیں ہے, کوئی ایک پالیسی. مجھے یہ 5 مہینے بہت سارا ٹائم ہوتا ہے کوئی پالیسی دینے کے لیے, کوئی ڈائریکشن دینے کے لیے اس ملک کو. کبھی یہ کٹے مرغیوں پہ جاتے ہیں اور آج کل ہم علیمہ باجی کی سلائی مشین جو ہے وہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ وہ ایک سلائی مشین ہم سب عورتوں کو باقیوں کو بھی بانٹ دے تاکہ سب لوگ ارے پتی بن جائیں. میاں صاحب ان 4 صوبوں کی اپنے دور میں جو کہتا تھا کہ سب سے زیادہ بیڈ گورننس سندھ کی کہتا تھا, کے پی کے کی نہیں کہتا تھا. یہ آپ یاد کریں, کے پی کے کی نہیں کہتا. اور آج آپ سندھ کی تعریف کریں یہی آپ لوگوں کا احترام ہے. چلے اچھا مجھے عظما ایک بریک کی طرف جانا ہے. میں آتی ہوں آپ کی طرف آتی ہوں. بریک کے بعد مجھے چھوٹی سی بریک لینی ہے. بریک کے بعد پنجاب کی سیاست میں کیا ہو رہا ہے اس پر بھی بات کریں گے. دیٹ اینڈ مچ مور رائٹ آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. عظما صاحبہ پنجاب کی سیاست کی بات اگر کر لیں تو اس وقت بہت ایک باوثوق ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ آپ کی طرف سے پاکستان پیپلز پارٹی سے ریکویسٹ کی گئی ہے کہ وہ کیو لیگ سے رابطہ کریں اور پنجاب کی سیاست کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت کو ٹاپل کریں اور بے شک چیف منسٹرشپ جو ہے وہ لے لیں پی ایم ایل کیو والے یعنی چودھری پرویز الہی صاحب لے لیں. اس کی تصدیق یا تردید کر دیجئے. جی نہیں, میری معلومات کے مطابق اور میری نالج کے مطابق ایسی کوئی بات جو ہے وہ ابھی تک تو نہیں ہے. لیکن دیکھیے یہاں تو ہمارا پنجاب میں حق بنتا ہے ہماریا. یہاں پر جمالی صاحب نا 2002 کی اسمبلی میں 1 ووٹ سے وزیر اعظم رہے ہیں. ہم تو ان سے 7 سیٹیں زیادہ تھے, لیکن اس کے باوجود وہ جہانگیر ترین صاحب کا جیٹ کام آیا اور اس کے اندر وہ ڈھو کے لوگ جو ہیں وہ بنی گالا گئے اور ان کی حکومت بن گئی. اور اس حکومت کی حالت یہ ہے کہ وہ بھانمتی کا کنبہ جو ہے اس میں روز آپ سپیکر پنجاب اسمبلی ہمارا اجلاس چل رہا ہے, وہ روز ان کے وزراء کے اوپر جو ہے وہ برہم ہو رہے ہوتے ہیں اور وہ ان کے اوپر جو ہے وہ ان کو اکاؤنٹیبل کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ وہ جو ایک سادہ وزیر اعلیٰ آئے ہیں ہمارے, جو جن کی ایک ہی کوالیفیکیشن تھی کہ وہ سادہ ہیں, وہ اتنے سادہ ہیں کہ انہوں نے کل سپلیمنٹری گرانٹ مانگی ہے 2.5 کروڑ روپے کی ہیلی کاپٹر کے لیے. وہ ہیلی کاپٹر نہیں, وہ گجرانوالہ تک نہیں جاتے ہیں ہیلی کاپٹر کے بغیر. اور اگر زمین پہ کبھی خدا نخواستہ سفر کریں تو کبھی 28 گاڑیوں کا ان کے ساتھ پروٹوکول ہوتا ہے, کبھی 36 گاڑیاں, اور ساری شہر بند کرا دیا جاتا ہے بادشاہ سلامت کے آنے کے اوپر. اور کارکردگی جو ہے وہ ایک نام کی نہیں ہے, کارکردگی یہ ہے کہ شہباز شریف لگے ہوئے ہیں وہ پنجاب میں, یہ ان کو شہباز شریف کے نام کے مرہون منت ہے. وہ عثمان بزدار صاحب جو انہوں نے ہمارے پہ مسلط کیے ہیں, جن سے آپ نہ پالیسی پوچھ سکتے ہیں, جن کے آپ نے 12 کروڑ آپ نے جو صوبہ ہے وہ ان کے حوالے کر دیا پتہ نہیں کیوں. اور وہ ہمارے لیے جو ہم نے 650 ارب روپے سے زیادہ کا جو ترقیاتی بجٹ تھا وہ 250 ارب پہ آ گیا ہے. یہ ہے پنجاب نے جو ترقی کی ہے شہباز شریف کے بعد, یہ ہے وہ ترقی جو پنجاب کے لوگوں کو بھگتنی پڑے گی. ٹھیک ہے آپ کا پوائنٹ آ گیا, لیکن مجھے ذرا شیلا سے پوچھ لیجیے. شیلا صاحبہ
इस हवाले से आप क्या कहेंगी कि क्या पीपल्स पार्टी को वाकई ये कोई टास्क दी गई है? बिकॉज आपके पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ से बड़े अच्छे रवाबित रहे हैं, आपकी डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं, क्या कोई इस तरह के इरादे हैं कि वहाँ पे चेंज जो है वो लाया जाए, तब्दीली लाई जाए, और स्पेशली ये जो मुनसराई वाला इशू हुआ है उसके बाद कुछ इस तरह हो रहा है? मारिया, देखिए मैं सूबे में बैठी हुई हूँ और पार्टी की ना मैं सीसी में हूँ ना किसी में, मुझे बिल्कुल मेरा पार्टी में इतना कद नहीं है कि मुझे ये बात मालूम हो। लेकिन कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज अगर हम कर सकते हैं तो हम करेंगे, लेकिन हम ये समझते हैं कि ज़रा पीटीआई को आपका सियासी तज्जिया चाहिए, ज़रा लोगों के सामने पूरी तब्दीली खुल के आनी चाहिए। और मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि अवाम जो है ना, उनको आपकी सादा तबीयत से कुछ नहीं चाहिए, आपकी पॉलिटिकल अप्रोच होनी चाहिए। किस तरह से आप मामलात को लेके चलते हैं। पाकिस्तान एक मसाइल में गिरफ्तार है, उसमें मुझे किसी की सादगी से क्या लेना देना। और रही बात उज़्मा का, ये शिकवा गलत है कि वो उनको हेलीकॉप्टर चाहिए। भाई वो अपने वजीर, अपने कायद को फॉलो कर रहे हैं, वो अपने ऑफिस जाते हैं हेलीकॉप्टर से, तो अगर उनका वजीर आला मांग रहा है तो कौन सी ऐसी बात है, वो तो फिर भी कहीं जाएगा। कमाल करती है आप। चलें ठीक है, लेकिन मैं जरा पंजाब का भी जरा दिखा दूं अगर इजाजत है। नहीं, मैं आपको पहले इनका जवाब दे दूं, वो जवाब ही इतना है कि आप पहले मैं जवाब लेती हूँ। जरा वो आजकल पंजाब में जो सारा, एक तो आपने देखा अगले दिन चीफ मिनिस्टर साहब को तारुफ कराना पड़ा, जिसका गुजारिश तो सुन लें, अज़मा साहिबा भी जिसका तस्करा कर रही है। लेकिन एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि पहले वहाँ पे गुज्जर साहब थे जो सब चीज़ें चला रहे थे, अब वहाँ पे एक नए शख्स जो हैं वो नमूदार हुए हैं जो कि लाइफ स्टॉक के वैक्सीनेटर हैं, ग्रेड 9 के वैक्सीनेटर हैं, तुरखम बुज़दार उनका नाम है। प्रोड्यूसर साहब ज़रा तस्वीर दिखाइए, और वो सारे डिसीजंस जो हैं वो ले रहे हैं, वो मीटिंग्स में भी जो है वो साथ बैठते हैं, उनके पास वो इस वक्त पंजाब में तमाम हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, मेरी बात सुने, आपने बात की, पहले मेरी बात सुने। के कोई रिश्तेदार जो उन्होंने लोगों को जो है वो ब्लैकमेल कर रहे हैं, और पूरे रिश्तेदार लगा हुआ है पंजाब हुकूमत चलाने। मुझे दोनों का जवाब देना था ना, पहले मैं जवाब दूं फिर आप उधर जाइए। हुकूमत पंजाब ये तुरखम बुज़दार साहब हैं, बाय द वे ये लाइफ स्टॉक के वैक्सीनेटर हैं, और ये सारी जगह जो है ये सारे जो हेल्थ अफेयर्स हैं ये डिसाइड कर रहे हैं इस वक्त। ये जवाब दे दीजिए नए गुज्जर साहब। पहली तो मुझे जवाब ये देने दें, कानून ये कहता है कि जब भी इलेक्शन हो, इलेक्शन के बाद 3 दिन दिए जाते हैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को ज्वाइन करने के लिए। जो मेजॉरिटी शो होती है वो उसके बाद होती है। तो इस वक्त पंजाब के अंदर पीटीआई की मेजॉरिटी थी और पीएमएलएन की नहीं थी। तो ये पहले इसको तैयारा सियासत नहीं थी ना। इंडिपेंडेंट ज्वाइन करने के बाद, रिजर्व सीटें आने के बाद जो मेजॉरिटी बनी वो पीटीआई की बनी, और उसके बाद हुकूमत उनकी बनी। तो पहले तो ये आप इस चीज को, दूसरी चीज आपने बात की पीएमएल-क्यू के हवाले से, मैं समझता हूं कि क्यू और इस वक्त हमारे बहुत ज्यादा अगर इत्तेहादी के अंदर जो एक इक्वेशन है वो क्यू के साथ है पीटीआई की, तो उसके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है। मगर जो आपने कहा जराए की बात, मतलब पीएमएलएन या पीपुल्स पार्टी के जो लोग ये जो कोशिश कर रहे हैं, जैसे हमारे पास 2-3 लोग हैं जो ऐसी स्टेटमेंट छोड़ देते हैं, हमारे पास ऐसे 2-3 लोग हैं जो सिंध के हवाले स्टेटमेंट छोड़ देते हैं, ऐसे इनके पास भी ऐसे 2-3 लोग हैं जो क्यू के हवाले से ऐसी स्टेटमेंट छोड़ रहे हैं, मगर इन चीजों में कोई सदाकत नहीं है। जरा चौधरी सरवर की आपको छोड़म छाड़ी पे नहीं काम करना चाहिए। ये मेरा ख्याल है एक रियलिटी चेक के अंदर, डेमोक्रेसी के अंदर ये चीजें ओपन डिस्कशन में होती हैं, मगर बुनियाद पक्का होता है। मेरी बात सुने, मुन्ना सिलाई साहब की जरा ट्वीट चलाइए प्रोड्यूसर साहब, जरा जो उन्होंने की है जरा वो चला दीजिए। उन्होंने कहा जी कमेंट्स बाय फवाद चौधरी विल श्योरली रॉक और इवन डिसमेंटल दिस कोalition, गिरा सकती है इस कोalition को। पीटीआई ऑफिशियल एंड इमरान खान नीड टू डिसिप्लिन देयर चिल्ड्रन। अच्छा, दूसरी बात, कुछ दिन पहले हामिद मीर साहब का एक जो है कॉलम आया था जिसमें उन्होंने बाकायदा गुफ्तगू की कि पंजाब की सियासत पर डिस्कशन हो रही है, और कहा हुकूमत के अहम इत्तेहादी जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के साथ भी रहे हैं और जो पीपल्स पार्टी के साथ भी रहे हैं, अब वो आपको पता है कि पीएमएल-क्यू का जो है वो इशारा वहीं जाता है। वो बुज़दार साहब से भी बहुत तंग है, वो इमरान साहब से भी बहुत जो है वो तंग है, और उनका ये कहना है कि जिस दिन ये दोनों इकट्ठे हो गए, हमारा जो इत्तेहाद है, हमारी जो हुकूमत है, वो टूटी तस्बीह की तरह जो है वो नजर आएगी। ये अब पीएमएल-क्यू पे इशारा हो रहा है।
آپ نے سن لیا سرور صاحب کے حوالے سے کیا کہتے ہیں, سیکرٹ بیلٹ کا وہ کیا کہتے ہیں. آپ کچھ بھی سمجھ لیں, کہیں پہ بھی آپ ڈینٹ پڑ سکتا ہے, مگر کیوں پی ٹی آئی کے اتحاد میں مجھے کوئی ڈینٹ نظر نہیں آ رہا ہے. اتنی پکی شادی کرائی ہے, اتنی پکی شادی ہوئی ہے کہ ڈیورس کا کالم جو ہے وہ آپ نے اسٹرائک آؤٹ کر دیا. بالکل, اس میں ایسی کوئی باقی رہی بات ترکھم کی آپ نے بات کی کہ لگتا ہے عظما آپ کو کیوں کو دوبارہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ نون لیگ کے اندر ضم ہو جائے؟ نہیں, اگر آپ کی یہ خواہش ہے, اگر آپ کی یہ خواہش ہے تو پھر بھی وہ آ جائے. ڈاکٹر صاحب نکاح خوانے کہیں وہ کراس کر دیا کہ طلاق کا جو ہے وہ آپشن ہے ہی نہیں. پنجاب میں ہوں, آپ اپنی فکر کریں, میں آپ کو بریکنگ نیوز دے رہی ہوں. آپ کی پارٹی کا فارورڈ بلاک بن چکا ہے اور اس کو بہت جلد یہ بریکنگ نیوز آپ کی چلے گی نہیں. اچھا, عظما صاحبہ کتنے لوگ ہیں اس میں, عظما صاحبہ کتنے لوگ ہیں اس میں, اس فارورڈ بلاک میں؟ لیکن اگین فارورڈ بلاک کس طرح, اس میں میجورٹی وہ آزاد لوگ ہیں جو زبردستی بھر کے لائے گئے تھے ٹیلی فون میں کر کے, جن کو کہا گیا تھا کہ بالکل لاہور نہیں جانا اور بنی گالا جاؤ, ان میں میجورٹی وہ ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, جو انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں اور یہ کب سامنے آئے گا, قانون کے اندر ایک گنجائش بالکل ہے. یہ فارورڈ بلاک کب ثابت, یہ والا کیونکہ فارورڈ بلاک بن سکتا ہے, انڈیپینڈنس کے اوپر وہ چیزیں جو ہیں وہ رولز جو ہے وہ اپلائی نہیں ہوتے, لیکن یہ کب سامنے کب آ رہا ہے عظما صاحبہ؟ ان کو اگر آپ خاموش کرائیں گی تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا رمیش صاحب کو آج کیا فواد چودھری کی عادت لگ گئی ہے. ہم آپ نہیں غلط جب میں بولنے لگتی ہوں بیچ میں بولنے لگتے ہیں. آپ ون ٹو ون پروگرام نہیں کر رہے ڈاکٹر صاحب, دوسروں کو بات کرنے کا موقع دیں, حوصلہ کرنا سیکھیں. سارا پروگرام ہی میں آپ کو دیا ہے, اسٹوڈیو میں میں بیٹھا ہوں, ٹائم آپ کو مل گیا کہ یہ مجھے نہیں پتا یہ اناؤنس کب ہوگا, لیکن پرویز الہی صاحب آپ کو پتا ہے وہ بڑے پرانے سیاستدان ہیں, اور ان کی چھتری کے نیچے لوگوں کو لانا کوئی زیادہ مشکل کام نہیں ہوتا, اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں, ہم یہ الیکشن میں بھی دیکھا ہم نے. اور یہ اگر پی ٹی آئی کو آپ کو اچھا تو لگنے لگ گیا, ڈالیں گے, یہ لکھ لیجئے آج میری بات, نہیں نوٹ کر کے رکھ لیں. چلیں جی, یہ ڈینٹ پی ٹی آئی میں پڑے گا, پرویز الہی صاحب ڈالیں گے. خبریں یہ بھی آ رہی ہیں جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ باقاعدہ پاکستان پیپلز پارٹی کو پاکستان مسلم لیگ نواز نے ٹاسک بھی دی ہے, اینڈ وی اسٹینڈ بائی, اور یہ جو خبر ہے وی اسٹینڈ بائی اٹ, کہ باقاعدہ رابطہ کیا جائے پاکستان مسلم لیگ کاف سے, اور چیف منسٹرشپ بھی آفر کی گئی ہے کہ آپ اپنی چیف منسٹر لے آئیں, پرویز الہی صاحب ایز چیف منسٹر آ جائیں, لیکن اس حکومت کو ٹاپل کرنا ہے. آنے والے دنوں میں سیاست کس نہج پہ جاتی ہے, we'll keep you updated, we'll see you tomorrow. Good night and Allah.